अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं झाड़ियों में दुबकी हुई थर थर काँप रही थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि मुझे नज़र आने लगे, मगर मेरी आंखों के आगे तारीकी थी। आसपास दरिंदों की तरह फिरते लोगों की आवाज़ें, जिनमें हैवानी गुर्राहटें नुमायाँ थीं, मुझे तलाश कर रही थीं, और अगर मैं इनको मिल जाती तो मेरे साथ बहुत बुरा होता। वो सब होता जिससे मैं बचकर भागी थी, मगर ऐसा लग रहा था कि जल्द मैं पकड़ी जाऊंगी, क्योंकि वो सब आँखों वाले थे और मैं बिना आँखों के थी। मगर अल्लाह चाहता तो मुझे आँखें मिल जाती। एक बार मुझे आँखें मिल जाती तो मैं इनसे बच सकती थी, कहीं जाकर पनाह ले सकती थी। मगर यहाँ मेरी नज़रों के सामने बदस्तूर गहरे स्याह बादल थे। मैं पैदा हुई तो अम्मा और पापा ने बहुत खुशी मनाई थी। मैं इनकी शादी के 15 साल बाद पैदा हुई थी और बज़ाहिर बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। खूबसूरत और प्यारे नकूश वाली बच्ची थी। मुझसे पहले मेरे 7 बहन भाई पैदा हुए, जिनमें से 4 मुर्दा और अधूरे थे। 3 जो जिंदा पैदा हुए वो भी चंद दिन या चंद हफ्ते जिंदा रहकर चल बसे। डॉक्टरों का कहना था कि ये मुसलसल ख़ानदान में शादियों का नतीजा था। कई सदियों से हमारे ख़ानदान में आपस में शादियां हो रही थीं और बाहर शादी का कोई रिवाज नहीं था, बल्कि ख़ानदान से बाहर शादी करना किसी गुनाह से कम नहीं समझा जाता था, चाहे इसके लिए बेजोड़ और बेतुकी शादियां ही क्यों ना करनी पड़ें। इसका नतीजा ये निकला कि ख़ानदान महदूद होता चला गया और अम्मा और बाबा तक आते आते ख़ानदान में बस चंद लोग बचे थे, और इनमें से भी अक्सर बूढ़े हो चुके थे। शादीशुदा जोड़ा जो ख़ानदान की नस्ल आगे चला सकता था वो अम्मा और बाबा थे। असल में हम सैयद ख़ानदान से हैं। कई सदी पहले जब हमारे आबा व अजदाद वस्ते एशिया से आकर सिंध में आबाद हुए तो इस वक्त इनका ओढ़ना बिछोना इल्म था। वो पढ़ते और पढ़ाते थे, ख़ास तौर से दीन का इल्म सिखाते थे। फिर इनको हुक्मरानों की तरफ से कुछ ज़मीन मिली और ख़ानदान के लोग काश्तकारी भी करने लगे। फिर रफ्ता रफ्ता इल्म से दिलचस्पी कम होती गई और ज़मीन से ताल्लुक़ बढ़ गया। एक ज़माने में सबसे बड़ा ख़ानदान और सबसे ज़्यादा ज़मीन वाला हमारा ख़ानदान था। फिर ख़ानदान और ज़मीन दोनों सिकुड़ने लगे थे। बाबा तक आते आते मुश्किल से चंद एकड़ ज़मीन बची थी, जिसे हमारी इज़्ज़त के साथ गुजारा हो जाता था। हम सक्कर शहर से कुछ दूर रहते थे। यहाँ ज़मीन के साथ पहले बड़ी सी हवेली थी, मगर जब ख़ानदान कम हुआ और ज़मीन भी कम रह गई तो बाबा ने इसका कुछ हिस्सा छोड़कर बाकी ज़मीन को बाग में बदल दिया था। यहाँ खजूर के दरख्त लगाए थे। ज़मीन पर काश्त करने के साथ साथ बाबा सरकारी स्कूल में टीचर भी थे। स्कूल तो बस ऐसे ही चलता था, ज़्यादातर बंद पड़ा रहता था और टीचर घर बैठे तनख्वाह वसूल करते थे। असल में मकामी वडेरों का हुक्म था कि स्कूल को बस नाम नेहाद चलाया जाए और यहाँ तलबा को तालीम ना दी जाए। स्कूल प्राइमरी था और पढ़े बगैर 100% तलबा पास हो जाते थे, इसलिए लोग भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। बाबा को ये सब अच्छा नहीं लगता था, मगर वो क्या कर सकते थे। मैं पैदा हुई तो अम्मा और बाबा को हम वक्त यही खतरा रहता था कि मैं भी अपने बहन भाइयों के नक्शे कदम पर न चल पड़ूं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरा नाम रानी रखा गया था क्योंकि मैं इनके दिलों की रानी थी। मगर जब मैं 1 साल की हो गई तो इन्हें इत्मीनान हुआ। उस वक्त तक मैं चलने फिरने के लायक हो गई थी, मगर चीज़ों से बहुत ठोकर खाती थी और गिरती पड़ती रहती थी। अम्मा बाबा इस बात से बहुत परेशान थे। इनको कभी ख्याल भी नहीं आया कि मेरी आंखों में भी कोई मसला हो सकता है, क्योंकि मेरी आंखें बहुत खूबसूरत और शफाफ थीं। बज़ाहिर इनमें कोई नुक्स नहीं था। 1 साल की होने पर बाबा ने मुझे सक्कर के एक अस्पताल में ले जाकर दिखाया तो इंकशाफ हुआ कि मुझे दिखाई नहीं देता है, और अजीब बात यह थी कि आंखों में कोई नुक्स भी नहीं था। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थीं, इसके बावजूद मैं देख नहीं सकती थी। डॉक्टरों ने बाबा से कहा, बच्ची की ऑप्टिक नर्व में कोई मसला है, आप इसे कराची के किसी बड़े आई अस्पताल में दिखाएं।
یہ سن کر بابا پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ہم مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں تھے کہ بابا مجھے کراچی میں لے جا کر میرا علاج کراتے۔ بہرحال میں ان کی اکلوتی اولاد تھی اور اگر میرے علاج کے لیے انہیں سب کچھ فروخت کرنا پڑتا تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ جب بابا نے اماں کو ڈاکٹر کی بات بتائی تو وہ پریشان ہو گئیں۔ پھر انہوں نے کہا، سائیں، رانی کبھی کبھی تو بہت گرتی ہے، جیسے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہو، اور کبھی کبھی بالکل ٹھیک چلتی ہے جیسے سب نظر آ رہا ہو۔ یہ سن کر بابا کو امید ہوئی تھی کہ شاید ڈاکٹر کی بات غلط ہو اور مجھے کچھ نظر آتا ہو۔ اس وقت میں اتنی چھوٹی تھی کہ اماں اور بابا کو سمجھا نہیں سکتی تھی کہ کبھی مجھے نظر آتا تھا اور کبھی بالکل نظر نہیں آتا تھا۔ جب نظر آتا تو بالکل صاف دکھائی دیتا اور جب نظر نہیں آتا تو آنکھوں کے سامنے تاریک پردہ چھا جاتا جس کے پار ہلکی سی جھلک بھی نظر نہیں آتی تھی اور نہ ہی روشنی کا احساس ہوتا تھا۔ میں اتنی چھوٹی تھی کہ اس بات سے پریشان بھی نہیں ہوتی تھی۔ کچھ عرصے بعد کھجور کی فصل اتری تو بابا نے رقم ہاتھ میں آتے ہی مجھے اور اماں کو لے کر کراچی کا رخ کیا۔ یہاں مجھے ایک اچھے آنکھوں کے اسپتال میں دکھایا تو یہاں بھی ڈاکٹروں نے وہی بات کی کہ میری آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں، لیکن ان کے پیچھے آپٹک نرو میں کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اماں کے شبے کی تصدیق کی کہ شاید کبھی کبھی مجھے نظر آتا ہوگا، لیکن میری یہ بینائی کس حد تک تھی وہ یہ نہیں بتا سکتے تھے۔ ان کے پاس میری بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا۔ بیچارے اماں اور بابا جیسے مجھے لے کر گئے تھے ویسے ہی واپس لے آئے۔ جب میں ذرا بڑی ہوئی اور مجھے بات کرنی آئی تو میں نے بتایا کہ مجھے کبھی کبھی نظر آتا ہے لیکن اکثر نظر نہیں آتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر مجھے 2 گھنٹے نظر آتا تھا تو اس کے بعد 22 گھنٹے نظر نہیں آتا تھا۔ پھر نظر آنے یا نہ آنے کا کوئی وقت مخصوص نہیں تھا۔ کبھی اچانک ہی نظر آنا شروع ہو جاتا اور پھر اچانک ہی بند ہو جاتا۔ کبھی دن میں 2-3 بار نظر آتا تھا اور کبھی 2-3 دن تک کچھ نظر نہیں آتا۔ جب تک بچی تھی مجھے اس کا اتنا احساس نہیں تھا، مگر جب بڑی ہونے لگی اور خاص طور سے جب بابا نے اسکول میں داخل کرایا تو مجھے بہت مشکل ہونے لگی۔ ابھی اچھی بلی میں دیکھ رہی ہوتی تھی اور اچانک ہی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ روشن دنیا کے بعد دن میں ایسی تاریکی کیسے دل کو خوف اور گھبراہٹ سے بھر دیتی ہے، یہ صرف وہی جانتا ہے جس پر گزرتی ہو۔ اسکول جانے کا موقع کم ملتا تھا کیونکہ آئے دن چھٹیاں ہوتی تھیں اور پھر تعلیم کا معیار بھی کوئی خاص نہیں تھا۔ اس پر بھی جب اسکول کھلتا تو عام طور سے میں دیکھنے سے قاصر ہوتی تھی۔ بابا نے اس کا حل یہ نکالا کہ مجھے اسکول جانے سے روک دیا۔ ایک تو نابینا ہونے کے بعد مجھے مسئلہ ہو جاتا تھا، میں دوسروں کے سہارے کی محتاج ہو جاتی تھی، دوسرے وہاں پڑھائی ہوتی ہی نہیں تھی۔ بابا نے مجھے خود گھر میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ خود کالج سے گریجویٹ تھے، اس لیے مجھے آسانی سے پڑھا سکتے تھے۔ پھر وہ تقریباً ہر وقت گھر میں رہتے تھے، اس لیے جیسے ہی مجھے نظر آنا شروع ہوتا وہ پڑھانے بیٹھ جاتے تھے۔ اکثر اماں بہت چیختی تھیں کہ بچی کو کچھ اور کرنے دو، مگر بابا اس معاملے میں ان کی ایک نہیں سنتے تھے۔ وہ اماں سے کہتے، یہ تعلیم ہی اس کے کام آئے گی جب ہم نہیں ہوں گے۔ آج میں سوچتی ہوں تو بابا ٹھیک کہتے تھے۔ دن میں مجھے 2-3 گھنٹے دکھائی دیتا تھا۔ بابا مجھے پڑھنے میں لگاتے تھے۔ 6 سال کی عمر میں وہ پھر مجھے کراچی آنکھوں کے اسپتال لے گئے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک خوبصورت سے داڑھی والے ڈاکٹر انکل نے بابا سے کہا، شہاب صاحب، میری نظر سے آج تک ایسا کیس نہیں گزرا ہے، مجھے لگ رہا ہے اس کی آپٹک نرو کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ دماغ میں جو حصہ دیکھنے والا ہوتا ہے وہاں کوئی گڑبڑ ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کچھ کریں۔ بابا پڑھے لکھے تھے اس لیے وہ ڈاکٹر کی بات سمجھ رہے تھے۔ اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم ضرور کرتے، لیکن یہ دماغ کا معاملہ ہے اور وہ بھی اندر کا۔ آپ بتائیں ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے بے بسی سے کہا، اس مرض کے لیے تو دوائیں تک نہیں ہیں۔ بابا مجھے واپس لے آئے۔ انہوں نے پہلے ہی اپنی بساط سے بڑھ کر میرا علاج کرانے کی کوشش کی تھی، مگر ڈاکٹروں نے صاف جواب دے دیا
تو اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر حکیموں، ہومیوپیتھک اور روحانی علاج کی کوشش بھی کی، لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں اسی طرح اندھیروں اجالوں میں بڑی ہوتی چلی گئی۔ پرائمری تک میں بابا والے اسکول میں پڑھتی رہی اور ہر سال اول آتی تھی، مگر اس لیے نہیں کہ بابا وہاں ٹیچر تھے، بلکہ میں اپنی ذہانت سے امتحان دیتی تھی۔ پڑھنے میں شروع سے تیز تھی۔ میری یادداشت ایسی تھی کہ جو چیز ایک بار پڑھتی یا سنتی وہ مجھے ازبر ہو جاتی تھی، اور شاذ ہی ایسا ہوتا تھا کہ مجھے دوبارہ سے اسے دیکھنے یا سننے کی ضرورت پیش آئے۔ بابا اس بات سے بہت خوش اور حیران ہوتے تھے۔ اماں بابا کے مقابلے میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں، شاید پرائمری ہی پاس کی تھی، مگر ویسے بہت سوجھ بوجھ تھی۔ اماں نے مجھے زمانے کی اونچ نیچ اور احتیاطوں کے بارے میں بتایا جو ہر ماں کو اپنی جوان ہوتی بیٹی کو بتانی چاہیے۔ میں ذہین تھی، اس لیے اماں کی بات آسانی سے سمجھ جاتی تھی، اس لیے اب خود بھی احتیاط کرنے لگی۔ پہلے بھی میں خود سے کبھی گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، کیونکہ کسی وقت بھی بنا ہی جواب دے جاتی اور میرے لیے راستہ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا۔ اب میں اماں یا بابا کے ساتھ کہیں جاتی بھی تھی تو ان کے ساتھ ہی واپس آتی تھی اور انہی کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی ان کا ساتھ چھوڑتی نہیں تھی۔ اماں تو جانتی تھیں، پر بابا ہنستے، رانی تو ہٹلر ہو جاتی ہے۔ بس بابا مجھے اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے۔ پرائمری کے بعد بابا نے کچھ دور واقع لڑکیوں کے اسکول میں میرا داخلہ کرا دیا۔ میں اسکول نہیں جاتی تھی، میرے لیے راستہ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا۔ پرائمری کے بعد بابا نے کچھ دور واقع لڑکیوں کے ہائی اسکول میں میرا داخلہ کرا دیا۔ میں اسکول نہیں جاتی تھی، بابا سے گھر میں پڑھتی، اور جب پیپرز دینے کا وقت آتا تو بابا مجھے ساتھ لے جاتے اور وہی میرا پیپر لکھتے تھے۔ میں بولتی جاتی تھی۔ البتہ جب میٹرک میں آئی تو مشکل پیش آئی تھی، کیونکہ بورڈ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، اس لیے ایک 8ویں کلاس کی لڑکی نے میرے پیپر لکھے تھے۔ اس کا بندوبست بابا نے کیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں نے میٹرک کر لیا تھا۔ اماں چاہتی تھیں کہ اب میں آگے نہ پڑھوں، پر بابا آگے پڑھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اماں کو سمجھایا، ذرا سوچ، ہمارے خاندان میں اس کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کی شادی کہیں باہر کی تو ایسی لڑکی کو کون بیاہ کر لے جائے گا جسے کبھی نظر آتا ہے اور کبھی نظر نہیں آتا۔ اماں تنگ رہ گئیں، سائیں اس کی شادی باہر کرو گے؟ ایسا ہمارے خاندان میں تو کبھی ہوا ہے؟ اب ہوگا، بابا نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمارے بزرگوں کی غلط رسموں نے آج اس خاندان کا نام مٹا دیا ہے۔ یہ سن کر اماں کی تھوڑی بہت مخالفت بھی دم توڑ گئی، کیونکہ انہیں دنیا میں سب سے زیادہ عزیز میں تھی۔ مجھ سے بڑھ کر ان کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ فوراً بابا کی بات مان گئیں۔ اس وقت مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، یہ اماں نے مجھے بعد میں بتایا، جب میں ماسٹر کر رہی تھی اور میری شادی کی بات چل رہی تھی۔ میٹرک کے بعد میں نے انٹر بھی اسی اسکول سے کیا، اور پھر بابا نے سکر کے کالج میں میرا داخلہ کرا دیا۔ وہاں ایک پروفیسر بابا کے دوست تھے، اس لیے مجھے داخلہ مل گیا اور میں گھر میں رہ کر پڑھنے لگی۔ میری مشکل دیکھتے ہوئے مجھے حاضری سے استثناء مل گیا تھا۔ پیپرز میں اس طرح دیتی تھی کہ گاؤں کی کوئی لڑکی میرے ساتھ جاتی، میں بولتی جاتی اور وہ لکھتی جاتی۔ بابا نے احتیاطاً 2-3 لڑکی کے گھر والوں سے بات کر لی تھی کہ اگر کوئی ایک نہ جا سکے تو دوسری چلی جائے، تاکہ میرا پیپر نہ رکے۔ ہمارے سید ہونے کی وجہ سے گاؤں کے لوگ عقیدت رکھتے تھے، اور پھر بابا نے سب سے بہت تعلقات بنا کر رکھے تھے، اس لیے لوگ ہم وقت کام آنے کو تیار رہتے تھے۔ گریجویشن کے دوران بھی یہی معمول برقرار رہا، اور میں نے 20 سال کی عمر میں بہت اچھے نمبروں کے ساتھ گریجویشن کر لیا تھا۔ میری فرسٹ ڈویژن آئی تھی۔ اس دن بابا بہت خوش تھے، انہوں نے پورے گاؤں کو مٹھائی کھلائی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں آگے پڑھوں، بابا کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اب میں داخلہ لے کر نہیں پڑھ سکتی تھی، کیونکہ کوئی یونیورسٹی مجھے گھر میں رہ کر پڑھنے کی اجازت کہاں دیتی۔ کالج میں تو بابا کی سوچ تھی، اس لیے کام چل گیا۔ ماسٹر مجھے پرائیویٹ ہی کرنا تھا۔ میں نے خیر پور یونیورسٹی میں انڈورمنٹ کروا لیا۔
میری تو خواہش تھی کہ کراچی یونیورسٹی سے پڑھتی، لیکن وہ دور بہت تھی۔ امتحان کے دنوں میں وہاں رکنا مشکل تھا۔ خیرپور میں بابا کے ایک دوست تھے جہاں ہم رک سکتے تھے۔ اماں نے اعتراض کیا تو بابا نے کہا، گھر میں بیٹھی ہے، اچھا ہے کچھ پڑھ لے، کوئی رشتہ آ گیا تو شادی کر دیں گے، پھر اس کا شوہر پڑھائے گا۔ بابا نے اماں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ یہی اماں چاہتی تھیں کہ اب میری شادی کر دی جائے۔ بابا ان سے متفق تھے، مگر ابھی کوئی رشتہ نہیں آیا تھا تو شادی کہاں سے کرتے؟ بات وہی تھی کہ خاندان میں میرے لیے کوئی رشتہ نہیں تھا اور بابا کا خاندان میں کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ باہر سے کوئی رشتہ آیا نہیں تھا۔ ایک تو ہم مالی لحاظ سے کمزور تھے اور دوسرے میری آنکھوں کا مسئلہ تھا۔ سوائے چند قریبی لوگوں کے باقی دور کے رشتہ دار اور جاننے والے مجھے مکمل نابینا ہی سمجھتے تھے۔ مجھے ماسٹر کی اجازت دے دی گئی۔ پہلے سال کے پیپرز دینے کے لیے میں بابا کے ہمراہ کچھ پہلے ہی خیرپور آ گئی، کیونکہ ابھی کسی ایسی لڑکی کا بندوبست بھی کرنا تھا جو میرے پیپرز لکھتی۔ اتفاق سے سمر چاچا کی بیٹی مل گئی، انہی کے ہم رکے تھے۔ وہ کالج میں بابا کے دوست رہے تھے۔ روشنا گریجویشن کر رہی تھی۔ وہ میرے پیپر لکھنے کو تیار ہو گئی۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے بابا سے کہا کہ کسی کو مت بتائیے گا کہ مجھے نظر آتا ہے، بس یہی بتائیے گا کہ مجھے بالکل نظر نہیں آتا ہے۔ اصل میں مجھے لوگوں کے رد عمل سے الجھن ہوتی تھی۔ یہ بات ان کے لیے عجوبے سے کم نہیں ہوتی تھی اور وہ سوال کرتے یا شک کرتے۔ مجھے دونوں باتیں پسند نہیں تھیں، اس لیے بابا نے یہاں مجھے مکمل نابینا ہی ظاہر کیا تھا۔ جس دن پیپر ہوتا ابا مجھے اور روشنا کو یونیورسٹی چھوڑتے تھے اور جب پیپر ہو جاتا تو واپس لے جاتے، لیکن اس دن اتفاق سے پاپا جس ٹیکسی میں آ رہے تھے وہ راستے میں خراب ہو گئی۔ میں اور روشنا پیپر دے کر ہال سے باہر آ گئے تھے اور گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے۔ اتفاق سے اس وقت میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ یہ بات روشنا کو نہیں پتہ تھی۔ وہ اکثر اس وقت بھی مجھے نابینا سمجھ کر میری پوری مدد کر رہی ہوتی تھی۔ جب مجھے نظر آتا تھا طلباء اور طالبات آ جا رہے تھے۔ اچانک ہی ایک خوش شکل اور خوش پوش نوجوان ہماری طرف آیا۔ معاف کیجیے گا، کیا آپ کو کنوینس کی ضرورت ہے؟ جی نہیں، ہماری گاڑی آنے والی ہے، میں نے جواب دیا، جبکہ روشنا نروس ہو گئی تھی۔ وہ ایک گھٹے ہوئے ماحول کی پروردہ تھی جہاں کسی غیر مرد سے بات کرنے کا تصور بھی نہیں تھا، مگر میں پر اعتماد تھی۔ آپ یہیں سے آئی ہیں؟ وہ بات کرنے پر آمادہ تھا۔ اگر آئی بھی ہیں تو آپ کو کیا؟ اس بار میں نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ تو ناراض ہو گئیں؟ وہ جلدی سے بولا، میں تو آپ کی مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر آپ کی مدد کی ضرورت ہوئی تو ہم کہہ دیں گے۔ میرا نام شفیق شاہ ہے، وہ بولا، میں سامنے موجود ہوں۔ اس کے جانے پر روشنا نے سکون کا سانس لیا اور بولی، ادی، یہاں یونیورسٹی میں میرے بھائیوں کے کئی جاننے والے پڑھتے ہیں، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ کیا تمہارے بھائیوں کے جاننے والوں نے تمہیں دیکھا ہے؟ نہیں ادی، وہ سادگی سے بولی، آپ جانتی ہیں ہمارے ہاں کتنا سخت پردہ ہے۔ میں نے عبایا پہنا ہوا تھا لیکن منہ کھلا تھا۔ البتہ روشنا چادر میں پوری طرح لپٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، جب انہوں نے دیکھا نہیں اور یہاں بھی تم پوری طرح پردے میں ہو تو دیکھنے والے کو کیا پتہ چلے گا کہ تم کس کی بہن ہو؟ وہ بیچاری شرمندہ ہو گئی۔ ادی، مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ اللہ ادی، آپ کو نظر نہیں آتا، پر آپ کتنی پر اعتماد اور حوصلے والی ہو، میرے تو ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بابا کے یہ دوست اس حد تک روشن خیال تھے کہ اپنی لڑکیوں کو تعلیم دلا رہے تھے، لیکن پردے کے معاملے میں وہ اتنے سخت تھے کہ ان کی عورتوں کی ایک جھلک بھی کوئی غیر مرد نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کچھ دیر میں بابا آ گئے تو میری فکر دور ہوئی۔ ویسے میں سمجھ گئی تھی کہ ضرور گاڑی میں مسئلہ ہوا ہوگا، ورنہ بابا کسی اور وجہ سے ہرگز دیر نہ کرتے۔ پیپرز دینے کے لیے ہم 2 ہفتے وہاں رہے اور پھر واپس گھر آ گئے۔ میرے پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے، مجھے یقین تھا کہ اس بار بھی فرسٹ ڈویژن آئے گی۔ میں آتے ہی دوسرے سال کی تیاریوں میں لگ گئی۔
میں نے ماسٹر کے لیے سندھی ادب کا انتخاب کیا تھا اور اس کے لیے مجھے بہت پڑھنا تھا، جبکہ میری بینائی کم وقت کے لیے ہوتی تھی، اس لیے میں اپنی ساری توجہ اسی پر دینا چاہتی تھی۔ اس لیے جب دیکھنے کے قابل ہوتی تو کتابیں لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں دیکھ سکتی تھی، دوبارہ نیند نہیں آئی، اس لیے ٹیبل لیمپ جلا کر پڑھنے لگی۔ رات گہری تھی اور سناٹا تھا، اس لیے مجھے ایسا لگا جیسے اماں اور بابا آپس میں بات کر رہے ہوں۔ آواز مدھم تھی لیکن مسلسل آ رہی تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ وہ رات 2 بجے کیا بات کر رہے ہیں۔ میں اٹھ کر دروازے تک آئی۔ میرا کمرہ اماں اور بابا کے کمرے کے ساتھ تھا اور ایک دروازہ اس طرف بھی کھلتا تھا۔ اگر رات کو کبھی مجھے خوف محسوس ہوتا یا کوئی بات ہوتی تو میں اماں کے پاس چلی جاتی تھی۔ بابا باہر والے کمرے میں سوتے تھے۔ میں نے کان لگا کر سنا تو بابا کہہ رہے تھے، رشتہ اچھا ہے، پیسے والے لوگ ہیں اور لڑکا بھی ٹھیک ہے، پر دور کے لوگ ہیں اور لڑکا کراچی میں رہتا ہے، پتہ نہیں وہاں کیا کرتا ہے۔ اماں نے تشویش سے کہا، سمر لغاری کے توسط سے رشتہ آیا ہے۔ بابا نے اپنے خیر پور والے دوست کا نام لیا جن کے گھر ہم رکے تھے۔ اس کے جاننے والے لوگ ہیں، انہیں ہمارے بارے میں کیا پتہ نہیں، اصل میں وہ بھی سید ہیں اور شاید رشتے کا مسئلہ ہوگا، اسی لیے سمر لغاری نے رانی کا بتایا ہوگا۔ بابا بولے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک بار بات کر کے دیکھ لیتے ہیں، رانی خوش رہے گی، لڑکا پڑھا لکھا بھی ہے۔ میری خوشی کے نام پر اماں ہمیشہ مان جاتی تھیں، اس بار بھی وہ مان گئیں۔ ٹھیک ہے سائیں، جیسا آپ ٹھیک سمجھیں، اگر رانی خوش رہے گی تو ٹھیک ہے، ہم سے دور بھی رہے تو گوارا ہے۔ یہی تو میں کہتا ہوں، اصل خوشی رانی کی ہے، پھر کراچی شہر میں اسے زیادہ سہولتیں ملیں گی۔ 15-16 سال کی عمر تک مجھے شادی کا اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن یہ کہنا چاہیے کہ اس کی فکر بھی نہیں تھی، اور جب شادی کا خیال آتا تو میں یہی سوچتی کہ میں اماں اور بابا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، مگر جیسے جیسے ذہن پختہ ہوتا گیا اور میں جان گئی کہ شادی ایک لازمی فطری اور معاشرتی ضرورت ہے، تو مجھے فکر لاحق ہو گئی کہ ایک ایسی لڑکی سے کون شادی کرے گا جو نابینا پن کا شکار ہے اور جسے بس کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں 2 نابینا لڑکیاں تھیں اور دونوں ہی کی شادی نہیں ہوئی۔ ایک کی تو منگنی بھی ہو گئی تھی، مگر اس کے منگیتر نے انکار کر دیا اور کچھ عرصے بعد کہیں اور شادی کر لی، تو لڑکی نے مٹی کا تیل خود پر چھڑک کر خودکشی کر لی تھی۔ دوسری لڑکی اب بڑھاپے کی سرحد پر تھی اور اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں آیا تھا۔ مجھے خیال آتا کہ ایسے ہی میرا رشتہ بھی نہیں آئے گا، مگر اس خیال سے مجھے تشویش نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک طرح کا اطمینان محسوس ہوتا تھا کہ اب میں ہمیشہ اماں اور ابا کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ہمیشہ رہیں گے یا نہیں۔ اس رات اماں اور بابا کی باتیں سن کر مجھے فکر لاحق ہو گئی تھی کہ مجھ سے کون شادی کرنے کو تیار ہو گیا۔ یقیناً سمر چاچا نے لڑکے والوں کو میرے بارے میں بتایا ہوگا۔ پھر بابا کہہ رہے تھے کہ سید لوگ تھے اور کھاتے پیتے بھی تھے، ان کو لڑکیوں کی کیا کمی تھی، مگر اصل بات کا اماں اور بابا کو علم تھا۔ مجھے بے چینی لگ گئی تھی کیونکہ بابا تو راضی لگ رہے تھے، انہوں نے اماں کو بھی راضی کر لیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اماں جلد مجھ سے بات کریں گی اور میں اس فیصلے کو رد نہیں کر سکوں گی۔ مجھے نہیں یاد کہ اماں یا بابا نے میرے متعلق کوئی فیصلہ کیا ہو اور میرے منہ سے اس کے خلاف کچھ نکلا ہو۔ میری سہیلیاں اور سب کہتی تھیں کہ میں بہت خوبصورت ہوں، گورا سرخ رنگ، حسین چہرہ اور خاص طور سے آنکھیں بہت اچھی تھیں، متناسب جسم، نرم و نازک سے ہاتھ پاؤں، کیونکہ اماں نے کبھی کوئی سخت کام کرنے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے سچ مچ مجھے رانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اللہ نے عارضی نابینا پن دیا تھا، لیکن ساتھ ہی اچھا ذہن دیا اور اسے استعمال کرنے کا سلیقہ دیا۔ میں جو کام کرتی اچھے طریقے سے کرتی تھی، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ تھا، بات کرنے کا طریقہ آتا تھا، لہجے میں اگر ہلکا سا سندھی انداز نہ جھلک رہا ہوتا تو سننے والا مجھے
शहर की लड़की ही समझता। अम्मा को सिलाई आती थी और वो मेरे कपड़े खुद ही सीती थीं। मैंने सोचा कि शायद मेरी शख्सियत देखकर इन लोगों ने रिश्ता भेजा हो। जब मैं समर चाचा के घर थी तो वहाँ इनकी बहुत सारी जानने वाली औरतें आती रहती थीं। मेरी बहुत सी औरतों और लड़कियों से मुलाकात हुई थी। वो हैरान होती थी कि मैं नाबीना होने के बावजूद मास्टर कर रही थी। इनमें से कई मुझे सराहती भी थीं। शायद इनमें से किसी ने रिश्ता भेजा हो। अम्मा ने मुझसे इस दिन बात नहीं की थी, जबकि मैं सारा दिन बेचैनी से मुंतज़िर रही थी कि कब वो बात करती हैं। फिर रात हो गई। फिर खाना खाने के बाद मैं जब सोने के लिए लेटी तो कुछ देर बाद अम्मा आ गईं। रानी, सो गई है क्या? नहीं अम्मा, लेटी थी। मैं उठ बैठी। कोई बात है? हाँ पुट, तेरा एक रिश्ता आया है। मेरा सर झुक गया और चेहरा भी सूख हो गया। जी अम्मा, तेरे बाबा को अच्छा लगा है, पर मेरा दिल घबरा रहा है क्योंकि लड़का कराची में रहता है तो दूर चली जाएगी। इसके घर वाले कहाँ रहते हैं? खैरपुर में। अम्मा बोली, पर तू तो कराची चली जाएगी। तब आप बाबा को मना कर दें। नहीं कर सकती। पर तू? मैंने घबरा कर कहा, मैं बाबा से बिल्कुल बात नहीं कर सकती। मैं भी नहीं कर सकती। अम्मा ने ठंडी सांस ली। मैंने बाबा को मना करने से इनकार किया तो अम्मा की रही सही उम्मीद भी ख़त्म हो गई। अलबत्ता मैंने अम्मा से बाबा को कहलवा दिया कि इन लोगों को भी यही बताया जाए कि मैं मुकम्मल नाबीना हूँ। कभी कभी नज़र आने वाली बात ना बताई जाए। बाबा इस बात पर हैरान हुए थे, लेकिन वो मान गए। बाबा ने समर चाचा से बात की और एक हफ्ते बाद जुनैद के घर वाले हमारे यहाँ आए। जुनैद के वालिद रहमान शाह और वालदा के साथ एक बहन भी थी। वो 2 दिन हमारे यहाँ रुके। अम्मा बाबा ने बिसात से पढ़कर इनकी खातिर तवाज़ो की थी। दूसरे दिन उन्होंने जाने से पहले अम्मा अब्बा से कह दिया कि हमें रानी पसंद आई है, अब आप हमारे घर आओगे। अम्मा ने जुनैद की वालदा से कहा कि रानी के साथ बिनाई का मसला है और इसके ठीक होने का भी इम्कान नहीं है, इसलिए वो सोच लें ताकि बाद में कोई मसला ना हो। इस पर उन्होंने अजीब सी बात की, ये जुनैद का मसला है, वो खुद देखेगा, रानी उसके साथ रहेगी। जुनैद नौजवानी से कराची में रहता आया था। वो मैट्रिक के बाद वहाँ चला गया था और फिर वहीं रहकर पढ़ता रहा। उसने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर किया और सिंध सेक्रेटेरिएट में किसी अफसर ग्रेड पर काम कर रहा था। इनकी वसी ज़मीनें थीं और पीछे से खुला पैसा आ रहा था, इसलिए जुनैद तनख्वाह से हटकर कराची में ठाठ से रहता था। इनका क्लिफ्टन में बंगला था, वो जुनैद के ज़ेर इस्तेमाल था। इसके 3 भाई और थे, लेकिन वो खैरपुर में ही रहते थे। 2 बहनें थीं जो ख़ानदान में ब्याही गई थीं। वो लड़कियों की शादी ख़ानदान में करते थे, लेकिन बहू बाहर से भी ले आते थे। अलबत्ता सैयद होना शर्त था। मैं इस शर्त पर पूरी उतरती थी। अम्मा ने जुनैद के बारे में बताया तो मैं सोच में पड़ गई कि इसकी माँ ने मुझे इसका मसला क्यों करार दिया था। रिश्ता तो वो लेकर आए थे और जो रिश्ता लाता है वही ज़िम्मेदार होता है। फिर उन्होंने ऐसी बात क्यों की? अम्मा के जहन में भी ये बात थी। उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा, रानी, कहीं लड़के ने तुझे समर लगारी के हाथ देखा तो नहीं? अम्मा, वो सख्त पर्दे वाले लोग हैं। जनाने में बाहर का कोई आदमी नहीं आ सकता, तो लड़का मुझे कहाँ से देखेगा? बहरहाल कुछ अरसे बाद अम्मा और बाबा गए थे। घर में मेरे लिए मुलाजमा को छोड़ गए थे। ये वैसे काम करके चली जाती थी, लेकिन मेरी वजह से यहीं रुक गई थी। वो 2 दिन बाद आ गए। मैंने महसूस किया कि अम्मा और बाबा दोनों खुश थे। अम्मा ने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूछा, लड़का भी अच्छा था, वो आया हुआ था। बाबा इससे खुश थे क्योंकि वो पढ़ा लिखा और शहरी नज़र आने वाला लड़का था। बाबा किसी ऐसे ही आदमी से मेरी शादी करना चाहते थे। मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने अम्मा से पूछ लिया, लड़के वालों ने इसकी कोई तस्वीर नहीं दी? मैंने कहा था। उसकी माँ ने कहा भी था कि देगी, लेकिन फिर
نہیں دے سکی۔ میرے بھی ذہن میں نہیں رہا۔ اماں نے بتایا کہ وہ لوگ میرے پیپرز ہوتے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ مجھے کم سے کم پیپرز دینے کی مہلت مل گئی ہے۔ اگر شادی کر کے کراچی چلی جاتی تو پتہ نہیں پھر موقع ملتا یا نہیں۔ حالانکہ اب خیرپور میری سسرال بننے والا تھا، مگر آگے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا تھا؟ پیپرز میں چند مہینے رہ گئے تھے۔ جب پیپرز کا وقت آیا تو بابا مجھے دوبارہ خیرپور سمر چاچا کے ہاں لے گئے۔ روشنا کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ وہ اب گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے مجھے ایک اور لڑکی سے پیپرز لکھوانے پڑے۔ بہرحال یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ میرا تھکن سے برا حال تھا کیونکہ خیرپور سے کراچی تک کار میں مسلسل 8 گھنٹے بیٹھنا پڑا تھا۔ شادی ہونے کے بعد میں صرف 2 گھنٹے سسرال میں رکی، جس کے دوران میں رسومات ادا کی گئیں۔ پہلے میں کسی سسرال تک 3 گھنٹے کا سفر کر کے آئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ابھی سسرال میں رکوں گی، مگر مجھے بتایا گیا کہ ابھی مجھے کراچی جانا ہے۔ نئی نویلی دلہن تھی، مجھ میں احتجاج کی ہمت نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ مجھے اس طرح کراچی لے جایا جا رہا تھا۔ کار میں میرے ساتھ صرف جنید تھا اور میں اپنے عروسی جوڑے کی وجہ سے پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اتفاق کی بات تھی کہ شادی کے بعد اب تک مجھے ایک بار بھی دکھائی نہیں دیا تھا اور میں نے جنید کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ سیٹ پر لیٹ جاؤں، مگر خود پر جبر کر کے بیٹھی رہی۔ البتہ جب ہمت جواب دینے لگی تو میں نے آہستہ سے کہا، میں بہت تھک گئی ہوں، لیٹ جاؤ۔ جنید نے مشورہ دیا۔ اب تک میرے اور اس کے درمیان بس چند جملوں کا تبادلہ ہوا تھا اور کار میں اکیلے ہونے کے باوجود جنید نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پوری توجہ سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ روانہ ہونے سے پہلے میری نندوں نے زبردستی مجھے کھانا کھلایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب کراچی تک کچھ نہیں ملے گا، اس لیے پیٹ بھر لوں۔ راستے میں جنید نے 2 جگہوں پر کار روکی تاکہ واش روم سے ہو آؤں۔ موسم سرد تھا، اس لیے اس نے چائے منگوائی تھی، مگر میں تازہ دم نہیں ہوئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بیڈ مل جائے اور میں سو جاؤں۔ ساتھ ہی جنید کا سرد رویہ بھی میرا دل توڑ رہا تھا۔ آج ہماری شادی ہوئی تھی اور اس نے مجھ سے اب تک ایسے بات نہیں کی تھی جیسے شوہر نئی بیوی سے کرتے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ آج میری آنکھیں روشن ہو جائیں، میں جنید کو دیکھ سکوں، اس گھر کو دیکھوں جو میرا گھر ہوتا، مگر افسوس یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ البتہ ہم بنگلے پہنچے تو جنید کا رویہ ایک دم ہی بدل گیا۔ وہاں صرف چوکیدار تھا، ایک باورچی تھا اور ایک ملازمہ تھی جو صفائی ستھرائی اور کپڑے دھونے کے لیے آتی تھی۔ ابھی دونوں چھٹی پر تھے۔ ہم رات 12 بجے پہنچے تھے۔ جنید نے کار کا دروازہ کھولا اور مجھے بازو سے پکڑ کر نیچے اتارا، پھر خلاف توقع ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مجھے بہت پیار سے اندر لے گیا۔ میں تھکن سے چور تھی، لیکن اس کی محبت نے ساری تھکن دور کر دی۔ میں کب بے خبر سو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو دن ہی نہیں، میری آنکھیں بھی روشن ہو گئی تھیں۔ جنید میرے برابر میں پڑا بے سوچ سو رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یہ تو وہی یونیورسٹی والا لڑکا تھا جو مجھ سے بلا وجہ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور اب وہ میرا شوہر تھا۔ میں نے پاس سے دیکھا تو میرا رہا سہا شبہ بھی دور ہو گیا۔ بستر ہلنے سے اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ مجھے دیکھتے پا کر وہ ہلکے سے مسکرایا۔ لگتا ہے کہ تم دیکھ رہی ہو۔ میں گھبرا گئی۔ نہیں، میں کہاں دیکھ سکتی ہوں، وہ تو بس۔ میں نے سنا ہے کہ جو دیکھ نہیں سکتے ان کی سماعت بہت تیز ہوتی ہے۔ کیا تم نے آواز سے مجھے نہیں پہچانا؟ میں نے اسے دیکھ کر پہچان لیا تھا، مگر انجان بھی تو بننا تھا۔ نہیں تو کیا آپ پہلے مجھ سے ملے ہیں؟ یاد کرو، یونیورسٹی سے تم پیپر دے کر نکلی تھیں، ایک لڑکے نے تم سے بات کی تھی، وہ آپ میں ہی تھا۔ اس نے جملہ مکمل کیا۔ وہیں تو تم پر مر مٹا تھا۔ میں نے اسی روز عہد کیا تھا کہ میری بیوی تم بنو گی۔ دیکھ لو، آج تم میری بیوی ہو۔ میں ڈر گئی تھی۔ کیا آپ کو میری بات بری لگی تھی؟
میں نے آپ سے سخت لہجے میں بات کی تھی نا، اور اب آپ ڈونٹ بی سلی۔ وہ میرے پاس آ گیا۔ یہ محبت تھی، چاہت تھی جس نے مجھے مجبور کیا، اور میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں نے کس طرح گھر والوں کی مخالفت کے باوجود تمہیں حاصل کیا ہے۔ وہ راضی نہیں تھے، میں نے کہا۔ اب میری سمجھ میں سسرال والوں کا رویہ آ رہا تھا۔ بظاہر تو سب ٹھیک تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے وہاں رکنا گوارا نہیں کیا؟ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ اماں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اب تم میری ذمہ داری ہو، اور ان کی ذمہ داری صرف شادی تک تھی۔ میں بے ساختہ روتی تھی۔ میری شادی کی پہلی صبح تھی، اور مجھے سننے کو مل رہا تھا کہ سسرال والوں نے صرف بیٹے کی پسند سمجھ کر مجھے قبول کر لیا تھا۔ کیا اس لیے کہ میں نابینا ہوں، دیکھ نہیں سکتی ہوں؟ جنید محبت سے میرے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس نے کہا، تم فکر کیوں کرتی ہو، میں ہوں نا۔ جنید کی محبت نے مجھے سرشار کر دیا تھا۔ مجھے اس بات پر بھی رونا آ رہا ہے کہ میں کوئی ذمہ داری پوری طرح نہیں اٹھا سکتی، اور نہ آپ کے کام کر سکتی ہوں۔ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہاں ہر کام کے لیے ملازم ہے، تمہیں صرف نگرانی کرنا ہوگی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے کھاتا پیتا شوہر ملا تھا، ورنہ وہ متوسط طبقے کا ہوتا اور ملازم نہ رکھ پاتا تو میں گھر کے کام کیسے کرتی۔ اب مجھے اس طرف سے اطمینان تھا، اور جہاں تک جنید کا تعلق تھا، مجھے یہ جان کر سکون ملا تھا کہ اس نے مجھے محبت سے حاصل کیا تھا۔ جب میری بینائی ہوتی تو میں جنید کے ذاتی کام کر سکتی تھی۔ شادی کی اس پہلی خوبصورت صبح میرا دل چاہا کہ میں جنید کو بتا دوں کہ مجھے کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے، لیکن شاید اندر سے میری چھٹی اس نے روک دیا تھا۔ جنید کا بنگلہ چھوٹا تھا۔ اس میں اوپر نیچے 3 بیڈ روم اور ایک بڑی سی نشست گاہ کے ساتھ ہی کچن اور ڈائننگ روم تھا۔ پیچھے کی طرف چھوٹا لان تھا اور آگے کی طرف بڑا لان تھا۔ جنید نے بتایا کہ بنگلہ 600 گز پر تھا۔ چند دن میں اس جگہ کی عادی ہو گئی تھی، اور جب مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہوتا تھا تب بھی میں آرام سے چلتی پھرتی تھی۔ البتہ جب جنید یا ملازمہ ہوتی تو میں احتیاط کرتی تھی، اور دیکھنے کے باوجود نابیناؤں کے انداز میں چلتی اور حرکت کرتی تھی۔ ملازمہ اور شیف آ گئے تھے۔ میرا کام ان کی نگرانی تھا۔ ملازمہ چپ چاپ رہنے والی اور اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت تھی۔ اگر میں اس سے بات کرتی تو وہ مختصر جواب دیتی تھی۔ بعض اوقات تو وہ مجھے کچھ خوفزدہ بھی لگتی تھی، مگر میں اس سے زیادہ بات کرنے کی کوشش کرتی تو کسی بہانے میرے سامنے سے وہ ہٹ جاتی تھی۔ جنید سیکشن آفیسر تھا، لیکن اس کو گاڑی بھی ملی ہوئی تھی۔ ایک اس کی ذاتی گاڑی تھی۔ یہ چوڑے ٹائروں والی اور فینسی قسم کی جیپ تھی، جس پر ڈھیروں لائٹس اور سجاوٹ کا سامان لگا ہوا تھا۔ وہ صبح دفتر پر جاتا اور شام 5:30-6 بجے تک آ جاتا تھا۔ اس کے بعد گھر میں رہتا، یا کہیں جاتا بھی تو کچھ دیر کے لیے ہی جاتا تھا۔ گھر آتے ہی موبائل فون بند کر دیتا تھا۔ پھر اس کا وقت میرے ساتھ گزرتا تھا، اور یہ وقت اتنے والہانہ انداز میں گزرتا کہ میں اپنی قسمت پر ناز کرنے لگتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، رانی، میں نے تیرے جیسی حسین عورت نہیں دیکھی۔ مجھ سے پہلے کتنی عورتیں دیکھی ہیں؟ میں نے ایسے ہی شوقی سے کہا تو وہ گڑبڑا گیا تھا۔ اس وقت مجھے دکھائی دے رہا تھا، اور میں واضح طور پر اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ نہیں تو، وہ بولا، میں دیکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ ادھر کراچی میں ایک سے بڑھ کر ایک صورت دکھائی دیتی ہے، پر تیرے جیسی کوئی نہیں ہے۔ آپ دوسری عورتوں کو دیکھتے ہو؟ میں نے منہ بسور کر کہا۔ یہاں عورتیں خود کو دکھاتی ہیں۔ اگر تو دیکھنے والی ہوتی تو دکھاتا۔ ہائے اللہ، ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ شرم؟ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ شرم تو اب گاؤں دیہات میں بھی نہیں رہی، یہ تو شہر ہے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہوئے تھے، اور ابھی تک جنید مجھے کہیں باہر لے کر نہیں گیا تھا۔ میں نے اس بنگلے سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ میں نے اس سے 2-3 بار کہا کہ مجھے باہر لے کر چلے، لیکن وہ ٹال گیا۔ میں بجھ گئی۔
شاید وہ مجھے باہر لے جا کر اپنا تماشا بنوانا نہیں چاہتا تھا۔ البتہ وہ روز ہی میرے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا تھا، کبھی کھانے کو، کبھی کوئی سوٹ اور کبھی کوئی اور چیز لے آتا۔ لیکن ایک شام وہ گھر آیا اور اس نے مجھ سے کہا، رانی تیار ہو جا، آج تجھے ایک جگہ لے کے جاؤں گا۔ کہاں؟ یہ نہ پوچھ، بس یوں سمجھ لے کہ شادی کی خوشی میں اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو پارٹی دے رہا ہوں۔ میں خوش ہو گئی۔ میں کوئی جوڑا نکالتی ہوں، اماں نے اتنے سارے بنا کر دیے ہیں، ایک بھی نہیں پہنا اب تک۔ جنید نے منہ بنایا، وہ بھی کوئی پہننے والے ہیں؟ میں تمہارے لیے ساڑی لایا ہوں، وہ پہن کر چلنا۔ میں فکر مند ہو گئی۔ ساڑی؟ وہ تو میں نے کبھی نہیں پہنی۔ فکر مت کرو، تیار ساڑی ہے اور شادو مدد کر دے گی۔ جنید نے ملازمہ کا کہا، اس میں تم بہت اچھی لگو گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ساڑی کیسی تھی، مگر میں جنید کی خاطر پہننے کو تیار ہو گئی۔ مجھے نظر آ رہا تھا، اور جنید جب اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی۔ تو ساڑی کہاں تھی؟ میں نے کہا، مجھے دو، میں چھو کر تو دیکھوں کیسی ہے۔ جنید نے اپنی الماری سے ایک شاپر نکال کر مجھے تھما دیا اور خود واش روم کی طرف جاتے ہوئے بولا، دیکھ لو اور پھر تیاری شروع کر دو، ہمیں 7 بجے جانا ہے۔ میں نے ساڑی نکال کر دیکھی، یہ جھلملاتے سیاہ کپڑے کی ساڑی تھی اور یقیناً مجھ پر اچھی لگتی، مگر جب میں نے بلاؤز دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ یہ چھوٹا سا بلاؤز تھا جس میں میری کمر اور پیٹ دکھائی دیتا، بازو بھی چھوٹے سے تھے۔ میں نے کبھی ایسا لباس نہیں پہنا تھا۔ جب جنید واش روم سے آیا تو میں نے اسے کہہ بھی دیا۔ وہ بے پرواہی سے بولا، تو اب پہنو، یہاں تو سب چلتا ہے اور یہ تو بہت عام لباس ہے۔ مجھے شرم آئے گی۔ کوئی بات نہیں، تم جاتے ہوئے چادر پہن لینا، جنید نے کہا تو میں کسی قدر مطمئن ہو گئی۔ مجھے ساڑی پہننے کے لیے ملازمہ کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ بے شک میں نے پہلے کبھی پہنی نہیں تھی، لیکن مجھے طریقہ آتا تھا۔ مگر جنید کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے ملازمہ کی مدد لی۔ تیار ہو کر جب میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو بہت اچھا لگا، مگر ساتھ ہی بہت شرم بھی آئی تھی۔ بلاؤز اتنا مختصر تھا کہ شانے تک نظر آ رہے تھے، مگر چادر تلے سب چھپ گیا تھا، اس لیے میں نے اتنا محسوس نہیں کیا۔ جنید بھی تیار ہو گیا۔ ہم 7 بجے روانہ ہوئے اور سی ویو کے پاس ایک بنگلے میں پہنچے۔ اتفاق سے اس وقت بھی مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بہت شاندار اور بڑا بنگلہ تھا۔ اس کے پورچ میں نصف درجن بڑی اور قیمتی گاڑیاں کھڑی تھیں اور بنگلے کے باہر بھی کچھ گاڑیاں موجود تھیں۔ جنید مجھے لے کر بنگلے کے اوپری حصے میں واقع ہال میں آیا، جہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ جتنے مرد تھے اس سے زیادہ عورتیں تھیں، اور انہوں نے جیسے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنی ساڑی بہت شریفانہ لباس لگی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ اگر جنید اس وقت میری طرف متوجہ ہوتا تو چونک جاتا۔ اگر یہاں آتے ہی اس کی ساری توجہ ان جامے سے باہر خواتین کی طرف ہو گئی تھی۔ وہ مختلف لوگوں سے سلام دعا کر رہا تھا اور پھر میرا تعارف بھی کرا رہا تھا۔ وہ جب مجھ سے سلام دعا کرتے تو میں بمشکل جواب دے پاتی۔ ایک ادھیڑ عمر سانولے رنگ کا آدمی مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جنید سے کہا، تیری زال شرماتی ہے، اس کی شرم تو کم کرو بابا۔ مجھے اس کی بات عجیب سی لگی تھی، لیکن جب جنید نے سرگوشی میں مجھ سے کہا کہ میں چادر اتار دوں تب اس کی بات سمجھ میں آئی۔ میں نے انکار کیا، نہیں، مجھے شرم آئے گی، یہاں تو بہت سے غیر مرد ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، وہ خفگی سے بولا، چادر اتار دو، یہاں عجیب سی لگ رہی ہے۔ پلیز جنید، میں نے التجا کی، میرا جسم نظر آ رہا ہے، یہاں یہ عام سی بات ہے۔ اگر تم دوسری عورتوں کا لباس دیکھو تو تم نے بہت سارا لباس پہن رکھا ہے۔ میں دیکھ رہی تھی۔ میرا انکار برقرار رہا تو جنید کا منہ خوفناک ہو گیا اور اس نے اس لہجے میں مجھے حکم دیا کہ مجھے چادر اتارنا ہی پڑی تھی۔ اس وقت وہاں موجود سارے مرد مجھے دیکھ رہے تھے اور جیسے ہی میں نے چادر اتاری
ان کی آنکھوں میں ایسی چمک آئی تھی کہ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اسی سانولے آدمی نے کہا، واہ جنید بابا، تیری زال تو ہیرا ہے۔ میں نے پلو ٹھیک کیا، مگر وہ تھا ہی کتنا جو مجھے چھپاتا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میری گھبراہٹ محسوس کر کے جنید مجھے ذرا دور بیٹھی کچھ خواتین تک لایا۔ وہ اسی کلاس کی تھیں جس کلاس کے یہ مرد تھے، مگر وہ عورتیں تھیں اور ان کے سامنے میں خود کو بااعتماد محسوس کر رہی تھی۔ انہوں نے کسی قدر استہزائیہ انداز میں لیکن مجھ سے بات کی۔ ان کا خیال تھا کہ میں گاؤں سے آئی ہوں، اس لیے مجھے بات کرنے کا سلیقہ اور الفاظ نہیں ہوں گے، لیکن جب کچھ دیر بات کی تو حیران ضرور ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ان کا انداز بدل گیا۔ ان میں سے ایک اسی ساملے مرد کی بیوی تھی اور یہ اس کی تیسری بیوی تھی۔ یہ دادو کا ایک وڈیرا نیاز علی شاہ تھا۔ پہلی بیوی اس کی حویلی میں تھی، دوسری شادی اس نے حیدرآباد کے ایک سیاسی خاندان میں کی تھی اور تیسری بیوی شو بزنس سے تھی، مگر اب وہ صرف بیوی تھی، شو بزنس چھوڑ چکی تھی۔ عورتوں کے پاس بیٹھنے کے باوجود میری بے چینی کم نہیں ہوئی تھی۔ میں جلد از جلد اس محفل سے اٹھ جانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد تمام مرد اٹھ کر کہیں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو سب بہکے ہوئے لگ رہے تھے۔ مجھے شبہ ہوا کہ وہ پی کر آئے تھے۔ جنید کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ جنید کا حلقہ احباب ایسا نکلے گا؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ شکر ہے کھانا جلدی لگ گیا اور کھانے کے فوراً بعد میں نے جنید سے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز گھر چلیں۔ کیا ہوا؟ اس نے بدمزگی سے کہا، ابھی تو ٹھیک تھی، بس دل گھبرا رہا ہے۔ جنید جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ جس طرح دوسری عورتوں سے گھل مل کر بات کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان سے دیرینہ تعلقات رہے ہوں۔ مجھے رونا آ رہا تھا، مگر میں یہاں رونا نہیں چاہتی تھی۔ میرے اصرار پر وہ مجبور ہو گیا، مگر اس کا موڈ خراب تھا۔ اس نے سارے راستے مجھ سے بات نہیں کی اور تیز ڈرائیو کرتا رہا۔ گھر آتے ہی میں نے کپڑے بدلے اور جنید سے کہا، آئندہ میں نہ اس قسم کا لباس پہنوں گی اور نہ ہی آپ کے ساتھ کسی پارٹی میں جاؤں گی۔ تم میری بیوی ہو، اس نے غرا کر کہا، تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تم سے کہوں گا۔ آپ مجھ سے جان بھی مانگیں گے تو میں دے دوں گی، لیکن یہ سب نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے دوبارہ کہا تو میں آپ کے بابا سے بات کروں گی۔ میرا رشتہ وہ لینے آئے تھے، میں ان کی ذمہ داری بھی ہوں۔ اپنے باپ کا ذکر آتے ہی جنید کے چہرے کا رنگ جس طرح بدلا تھا، اس سے مجھے لگا کہ وہ اپنے باپ سے ڈرتا تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، بابا سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ مذاق کر رہے تھے تو واقعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا، ورنہ وہ اپنی بات پر ڈٹ جاتا تو میرے پاس سوائے ہتھیار ڈالنے کے اور کوئی راہ نہیں تھی۔ کچھ بھی صحیح، وہ میرا شوہر تھا اور میری بیگ بھی اتنی مضبوط نہیں تھی کہ میں ماں باپ سے مدد لے سکتی۔ میری کسی مشکل پر وہ صرف جل کڑ سکتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ جنید 1 مہینے بعد مجھے خیر پور اور سکل لے جائے گا، مگر یہاں 2 مہینے گزر گئے۔ میں نے اس سے کئی بار کہا، لیکن وہ دفتر کی مصروفیات کا بہانہ کر کے ٹالتا رہا۔ اس دوران فون پر میری اماں اور بابا سے بات ہوتی رہتی تھی۔ سسرال سے صرف میرے سسر کا فون آتا تھا تو وہ مجھ سے بات کر لیتے تھے، ورنہ باقی کسی اور کو مجھ سے مطلب نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ میرے لیے فکر مند ہیں، بار بار مجھ سے خیریت پوچھتے اور یہ کہتے کہ مجھے کوئی تکلیف یا پریشانی تو نہیں ہے۔ جب میں ان کو بتاتی کہ میں بہت خوش ہوں اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے تو وہ مطمئن ہو جاتے۔ پھر وہ کہتے کہ مجھے ذرا بھی کوئی مسئلہ یا پریشانی ہو تو میں انہیں کال کروں۔ ان کے انداز سے لگتا تھا کہ انہیں جنید کی طرف سے یہ اندیشہ لاحق تھا کہ مجھے اس سے کوئی تکلیف ہو سکتی ہے۔ در حقیقت سوائے اس ایک پارٹی والے واقعے کے مجھے جنید سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ وہ گھر میں میرا پورا خیال رکھتا تھا، میں جو چاہتی مجھے لا کر دیتا تھا، اپنے طور پر بھی بہت کچھ لے آتا تھا۔ سوائے دفتر کے باقی وقت میرے لیے تھا۔ جیسا کہ ہوتا ہے، شادی کے شروع کے دنوں میں
बहुत ज़्यादा वारिस्तगी और दीवानगी होती है, तो ऐसा ही जुनैद में भी था। और हर औरत की तरह मुझे भी अपने शौहर की ये दीवानगी अपने लिए अच्छी लगती थी। फिर मुझे हर सहूलत और आसाइश दी हुई थी। पूरा घर मेरे हाथ में था। मैं जो चाहे करती और जो चाहे पकवाती थी। शादी के पहले दिन जुनैद ने मुझे 10,000 रुपये दिए थे। मैंने मना किया। मुझे क्या करने हैं, जो चाहिए आपसे कह दूंगी। ये तुम्हारा जेब खर्च है, चाहे तो खर्च करो या जमा कर लो। वैसे चीज़ें तो मैं ही ला कर दूँगा। दूसरे महीने भी इसने मुझे 10,000 दिए थे। मेरा हर तरह से ख्याल रखने के बावजूद वो मुझे घर ले जाने पर आमादा नहीं था। मजबूरन मुझे ससुर से कहना पड़ा। उन्होंने जुनैद से कहा और वो मुझसे बोला, तुम्हें बाबा से कहने की क्या ज़रूरत थी? जब मुझे फुर्सत मिलती मैं तुम्हें घर ले जाता। वैसे मेरा इरादा अगले हफ्ते का हो रहा था। वो तो बाबा ने पूछा तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। मैंने जल्दी से कहा। मुझे ये सुनकर खुशी हो रही थी कि अगले हफ्ते मैं घर जा रही थी। हम कितने दिन वहाँ रुकेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता। जुनैद ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा। मैं तो सोच रही थी कि हफ्ता 10 दिन सिर्फ अम्मा पापा के पास रुकूंगी और कुल 1 हफ्ते के लिए जा रहे थे तो मुझे 1-2 दिन ससुराल में भी रुकना पड़ता और फिर 1 दिन जाने और आने में भी लग जाता, तो बाकी क्या बचता। मैंने जुनैद से कहा, प्लीज़ कुछ दिन के लिए और रुक जाएं। मैं शादी के बाद पहली बार अम्मा बाबा के घर जा रही हूँ। नहीं, बस 1 हफ्ता होगा और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं आऊँगा क्योंकि अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जुनैद ने कहा तो मैं अंदर से खुश हो गई मगर ऊपर से नाराज़ रही। कोशिश करती रही कि वो मुझे कुछ दिन के लिए तो छोड़ दे, मगर इसने इनकार कर दिया कि इसे 1 हफ्ते बाद वापस आना था और फिर मुझे कौन छोड़ने आता। 1 हफ्ते बाद हम रवाना हुए। पहले 2 दिन मैं ससुराल में रुकी। ससुराल वालों का रवैया तवक्को के मुताबिक सर्द था, ख़ास तौर से सास का और देवर का भी। बस 1 हद तक बात करते थे। मुझे पहली बार पता चला कि मेरे तीनों देवर आला तालीम याफ्ता थे। जुनैद से बड़ा असद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की थी। इनका कहना था कि वो अपने पेशे से शादी कर चुके थे और दूसरी बीवी की गुंजाइश नहीं थी। इनसे 2 बड़ों की शादी हो चुकी थी और वो अपने बीवी बच्चों के साथ खुश थे। मजमूई तौर पर मेरे ससुराल का माहौल बहुत अच्छा था। यहाँ जागीरदाराना घुटन नहीं थी। मेरी जेठानियाँ भी अच्छी थीं। सास का सलूक अगर अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं था। रख रखाव वो पूरा करती थीं। जिस दिन मैं और जुनैद सक्कर जा रहे थे, मेरे ससुर रहमान शाह ने मुझे बुलाया। उस वक्त जुनैद किसी काम से हवेली से बाहर गए हुए थे। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब देकर पूछा, बेटी तू जुनैद के साथ खुश है? जी बाबा, मैंने कहा। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उन्होंने इसी तरह के चंद सवाल और किए, जैसे जानना चाह रहे हों कि जुनैद मेरे साथ कोई गलत सलूक तो नहीं करता है या मुझे किसी गलत काम के लिए तो मजबूर नहीं करता है। मेरे दिल में आई कि इस पार्टी का अहवाल बता दूं जहां जुनैद मुझे ले गया था, मगर वो बात पुरानी हो गई थी और फिर जुनैद मेरी बात मान गया था कि आइंदा वो मुझे किसी पार्टी में जाने का नहीं कहेगा। इसलिए मैं कहते कहते रुक गई। कुछ देर बाद जुनैद आ गया और हम सक्कर रवाना हो गए। अम्मा और बाबा बेताबी से मेरे मुंतज़िर थे। दोनों ने यूँ मुझे गले लगाया जैसे मैं इनके वजूद का कोई बिछड़ा हुआ हिस्सा हूँ। जुनैद एक रात वहीं रुका था और इसने मुझसे कहा, तेरे अम्मा बाबा तुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर तुझे कोई तकलीफ़ होगी और इनको पता चला तो ये जीते जी मर जाएंगे। अल्लाह ना करे, मैं लरज़ गई थी। वो सचमुच मर जाएंगे। अल्लाह इनका साया हमेशा मेरे सर पर रखे। जुनैद अगले रोज़ चला गया। वो 3 दिन बाद मुझे लेने आया। अम्मा बाबा मुझे देखकर निहाल थे। अम्मा बलाएं लेती नहीं थक रही थी और बाबा का बस नहीं चल रहा था कि इतने दिन का लाड चंद दिन में उठा लें। गर्मी आ चुकी थी और बाबा ने बताया कि इस बार खजूर की फसल बहुत अच्छी हो रही थी। खजूर के दाम भी बढ़ गए थे और इन्हें उम्मीद थी कि अच्छी रकम मिलेगी।
तब वो और अम्मा मुझसे मिलने कराची आएंगे। मैं सुनकर खुश हो गई थी। मेरी भी ख्वाहिश थी कि अम्मा बाबा कुछ दिन मेरे पास आकर रहें। मुझे उम्मीद थी कि जुनैद को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। 3 दिन बाद वो मुझे लेने आ गया। मैं अम्मा बाबा को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। सक्कर से हम सीधे कराची पहुंचे थे। ये सफ़र खासा तवील था, लेकिन मैंने एंजॉय किया क्योंकि एक बार मैं चंद घंटों के लिए देखने के काबिल हो गई थी। फसलें लहलहा रही थीं, जा बजा खजूर, केले और आम के बागात थे। दोपहर का खाना हमने एक होटल में खाया था। उस वक्त भी मैं देख रही थी, इसलिए जुनैद को ज़रा ताज्जुब हुआ था। उसने पूछा, तुम देख कर खा रही हो? हाँ, मैंने भी मज़े लेने के लिए इकरार कर लिया, मगर लहजा ऐसा रखा कि जैसे मजाक कर रही हूँ। सचमुच? हाँ, कभी कभी मुझे नज़र आने लगता है, मैं इसी अंदाज में बोली। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर हंस दिया। तुम बेवकूफ़ बना रही हो। मैंने सच बता दिया, आगे आपकी मर्ज़ी, एतबार करें या ना करें। मैंने मज़े से कहा। लंच और कुछ देर आराम करके हम ताज़ा दम हो गए थे और रात से पहले कराची पहुंच गए। मैं थकन और रास्ते की गर्द उतारने के लिए नहा रही थी कि बाहर जुनैद के मोबाइल की बेल बजने की आवाज़ आई। वो कहीं और था, इसने रिसीव नहीं किया। मैं नहाकर बाहर आई तो दोबारा बेल बजी। मैंने मोबाइल टटोल कर उठाया था कि इसी लम्हे मुझे फिर दिखाई देने लगा। स्क्रीन पर किसी नियाज़ अली शाह का नाम आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं कॉल रिसीव करती जुनैद आ गया। मैं अनजान बन गई। जुनैद ने तेज़ी से आकर मोबाइल ले लिया। मैंने चौंक कर कहा, आप कहाँ थे? कब से बेल बज रही है? मैं बाहर था, वो बोला और कॉल रिसीव करता हुआ बाहर चला गया। मैंने इतना ही सुना, हाँ हाँ, प्रोग्राम डन है, मैं आऊँगा। हाँ हाँ, इसे भी ले आऊँगा। कुछ देर बाद वो आया तो मैंने अनजान बनकर पूछा, किसकी कॉल थी? एक दोस्त की। उसने नाम बताने से गुरेज किया। किसे साथ ले जाने को कह रहे थे? एक दोस्त को लेकर जाना है, पार्टी है, वो बोला। अच्छा, मैं समझी शायद मुझे ले जाने का कह रहे हैं। मैंने कहा तो इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और इसके चेहरे का रंग यूं बदला जैसे मैंने इसकी चोरी पकड़ ली हो। तुम्हें मैं परसों लेके जाऊंगा, ये पार्टी कल है। मुझे कहाँ ले जाएंगे? बस है एक जगह, समझ लो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। वो बोला तो उसका लहजा मायना खेज लगा था, मगर मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता मुझे फ़िक्र लाक हुई थी कि कहीं फिर वैसी पार्टी में ना ले जाए। मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी और ना ही ऐसी ड्रेसिंग करूंगी। फिक्र मत करो, मुझे मालूम हो गया है कि तुम्हारी क्या नेचर है। अब मैं तुमसे ऐसे किसी काम का नहीं कहूँगा। मैंने सुकून का सांस लिया। अगले दिन दफ्तर से आने के बाद जुनैद तैयार होकर इस पार्टी में चला गया, जिसके लिए इसे न्याज की कॉल आ रही थी। उसने बताया कि कॉल न्याज की थी, मगर मैंने यूँ तवज्जो नहीं दी कि न्याज से बस इस पार्टी की हद तक सामना हुआ था। इसके बाद जुनैद ने कभी उसका जिक्र नहीं किया था, शायद इसलिए भी उसने न्याज का नाम नहीं लिया। मुझे ये शक जहर लगा था। इसकी बातें और इसकी आंखें दोनों में गंदगी थी। मैं इससे दूर थी और पुश्त करके बैठी थी, तब भी मुझे लग रहा था कि इसकी नज़रें मुझ पर मरकूज़ हैं। मेरी समझ में नहीं आया था कि जुनैद ने ये सब बर्दाश्त कैसे किया, क्योंकि बज़ाहिर वो मेरे मामले में हसास था। यहाँ तक कि शेफ़ को बिला इजाज़त ऊपर आना मना था और वो खाना बनाने के औकात में ही अंदर किचन में आता था और वहीं तक महदूद रहता था। वो सुबह 8 बजे आता था और शाम 7 बजे चला जाता था। शादो 10 बजे आती थी और इसकी छुट्टी रात 9 बजे होती थी। अगर जुनैद घर में नहीं होता तो वो इस वक्त तक रुकती थी जब तक जुनैद नहीं आ जाता था, या वो देर से आता तो शादो रात को भी रुक जाती थी। वो तकरीबन 50 बरस की आम सी औरत थी। शौहर चर्सी था और इसे बीवी की कोई परवाह नहीं थी। वो यहाँ मुलाजमत करके अपना और 4 बच्चों का पेट पाल रही थी। रात को रुकती तो जुनैद उसे ज़्यादा तनख्वाह देता, इसलिए वो खुशी से रुक जाती थी। दूसरे दिन जुनैद दफ्तर से वापस आया
तो इसने आते ही मुझे तैयार होने को कहा। मैंने पहले ही एक लिबास मुंतखब कर लिया था। ये चूड़ीदार पजामा और फ़्रॉक था। मैंने इसे बहुत शौक़ से सिलवाया था और अब तक एक बार भी पहनने का मौका नहीं मिला था। मैं तैयार हुई तो जुनैद हैरान रह गया। ये लिबास तुम पर किस कदर सज रहा है। सच में? मैं खुश हो गई। हाँ, मैंने तो सोचा नहीं था कि इस किस्म के लिबास तुम पर कितने अच्छे लगते हैं, वरना उस दिन पार्टी में तुम्हें ऐसा ही कोई लिबास पहनने को कहता। खैर, अब पहना करना। इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सादा हेयर स्टाइल बनाया और सादा मेकअप किया। लेकिन जुनैद का कहना था कि मैं इसमें भी बहुत अच्छी लग रही थी। इसने लिबास तब्दील नहीं किया था और दफ्तर वाले सूट में था, वरना इससे पहले जब पार्टी में मुझे साथ लेकर गया था तब इसने बड़े एहतमाम से लिबास पहना था। हम रवाना हुए तो शाम हो चुकी थी और गर्मियों की वजह से ज़रा तवील शाम थी। खुली खिड़की से नम हवा के झोंके आने लगे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम साहिल के साथ वाली सड़क पर सफ़र कर रहे हैं। हवा भी मखसूस महक रखती थी। मैंने पूछा, आप मुझे सी साइड ले जा रहे हैं? हाँ, उसने जवाब दिया। आज तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा था, मगर गाड़ी खासी देर तक चलती रही। शुरू में आसपास गाड़ियों का शोर था, लेकिन आखिर में बिल्कुल खामोशी छा गई थी। ऐसा लग रहा था हम किसी सुनसान सड़क पर सफ़र कर रहे हों। जब सफ़र मुसलसल जारी रहा तो मैंने उकताकर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? बस पहुँच गए, जुनैद ने कहा और गाड़ी घुमाकर रोक दी। वो नीचे उतरा, फिर उसने मुझे भी नीचे उतारा। यहाँ समंदर की लहरों की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। लग रहा था कि समंदर पास ही है, मगर कोई दूसरी आवाज़ नहीं थी। मैंने एक बार फिर जुनैद से पूछा, ये कौन सी जगह है? यहाँ मेरे एक दोस्त का कॉटेज है, समंदर से ज़्यादा दूर नहीं है। आज रात हम यहीं रुकेंगे। मेरा दिल धड़क उठा। कॉटेज? ये जगह तो वीरान लग रही है। ये डिफेंस में ही एक जगह है, यहाँ खामोशी और सुकून है। मुझे अच्छी लगती है, इसलिए तुम्हें भी यहाँ लाया हूँ, जुनैद ने कहा और मेरा हाथ थामकर आगे बढ़ा। इसने चाबी से कोई दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर ले आया। मैं अंदर आई तो बज़ाहिर खामोशी थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई और भी मौजूद है। जुनैद ने मुझे एक जगह बिठाया और फिर मुझे कोल्ड ड्रिंक की बोतल दी। तुम बैठो, मैं ज़रा गाड़ी से सामान ले आऊँ। कैसा सामान? बाबा, क्या खाना पीना नहीं है? और हमारे नाइट सूट भी तो चाहिए। जुनैद के जाने के बाद मैं कोल्ड ड्रिंक का सिप लेने लगी थी कि अचानक कहीं खटका सा हुआ। फिर किसी का हल्का सा कहकहाट सुनाई दिया। ये कहकहाट जुनैद का नहीं था और कॉटेज के बाहर से आवाज़ आई थी। मैं चौकन्ना हो गई। जब यहाँ कोई और नहीं था तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आई? इस लम्हे मुझे शिद्दत से ख्वाहिश हुई कि मेरी बिनाई आ जाए, और अल्लाह ने सुन ली। मुझे दिखाई देने लगा। मैं जिस कमरे में बैठी थी ये छोटी सी नशिस्तगाह थी। इसमें सिर्फ़ एक 7 सीटर सोफ़े की गुंजाइश थी। दरमियान में गिलास टॉप मेज़ थी। इसके साथ एक कमरे का दरवाज़ा था। नशिस्तगाह के साथ लाउंज था और यहीं बाहर जाने वाला दरवाज़ा था। लाउंज के आखिर में एक छोटा सा खुला किचन था। मैं दबे कदमों दरवाजे तक आई और लाउंज की खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा तो जुनैद के साथ नियाज़ खड़ा था। यकलख्त मेरे अंदर ख़तरे की घंटी बजने लगी थी। नियाज़ यहाँ क्यों आया था और जुनैद उससे क्या बात कर रहा था? मैंने इनकी बातें सुनने के लिए खिड़की का पट हल्का सा खोला। फ़ौरन ही नियाज़ की आवाज़ आई। वो कह रहा था, बाबा, अपना काम पक्का समझो, 2 दिन बाद एडिशनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट तुम्हारे पास होगा। हाँ साईं, जुनैद ने खुशामदी लहजे में कहा। मैं भी इस खुश्क कुर्सी से उकता गया हूँ। इतनी पैदा नहीं है जितने मेरे खर्चे हैं। अब तो बाबा ने भी रकम बंद कर दी है। फिक्र मत करो बाबा, इस सीट पर आ गए तो समझ लो वारे न्यारे होंगे। चंद सालों में खुद ज़मीन ले लोगे, नियाज़ ने कहा। फिर लहजा बदल कर बोला, वो बाद में कोई गड़बड़ तो नहीं करेगी? जुनैद हंसा।
اسے کیا پتہ چلے گا سائیں، میں اسے بوتل دے آیا ہوں، اب تک تو وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو چکی ہوگی۔ جب تک اسے ہوش آئے گا آپ یہاں سے جا چکے ہوگے اور میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ میں سن رہ گئی تھی، میں بچی نہیں تھی جو ان کی باتیں میری سمجھ میں نہ آتی۔ جنید جو میرا شوہر تھا وہ بغیرتی سے ایک غیر مرد سے میرا سودا کر رہا تھا تاکہ اونچی پوسٹ حاصل کر سکے اور اس پوسٹ سے اتنا حرام کمائے جو اس کے اخراجات کے لیے کافی سے بھی زیادہ ہو۔ میں نے بوتل چکھی بھی نہیں تھی مگر مجھے چکر آنے لگے تھے۔ پھر خطرے کا احساس مجھے تیزی سے ہوش میں لے آیا۔ میں نے کھڑکی بند کی اور جلدی سے واپس نشست گاہ میں آئی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں، تو میں نے بوتل لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے باہر کا دروازہ کھلا۔ میں نے تھوڑی سی کوک صوفے کے پیچھے گرا دی تھی تاکہ آنے والا سمجھے کہ میں اس میں سے کچھ پی چکی ہوں۔ آنے والا نیاز تھا، اس کی دلی خواہشات اس کے چہرے پر دکھائی دے رہی تھیں۔ میرے اندر نفرت کی لہر اٹھی اور میرا دل چاہا کہ اسے قتل کر دوں۔ وہ جن نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری آنکھیں نیم بند تھیں اور میں ایسا تاثر دے رہی تھی جیسے مجھے ہوش نہیں ہے۔ وہ میری طرف جھکا تھا کہ میرا ہاتھ خود بخود حرکت میں آیا اور بوتل پوری قوت سے اس کے سر پر لگی۔ اس وار کے پیچھے میری تمام قوت اور نفرت تھی۔ اس کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی اور وہ نیچے قالین پر گر گیا۔ میں نے جھک کر دوبارہ بوتل اس کے سر پر ماری اور جب تیسری بار ماری تو وہ ٹوٹ گئی تھی۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ پہلے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر اپنی پھولی سانسوں پر قابو پاتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اکیلا ہی اندر آیا تھا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اتنا شور تو سن لیتا۔ البتہ باہر کسی کے لیے سن لینا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنا پرس اٹھایا اور باہر کی طرف آئی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ یہ دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا کہ وہاں 4 عدد بدمعاش قسم کے لمبے تڑنگے آدمی تھے۔ وہ یقیناً نیاز کے آدمی تھے۔ ذرا دور ایک بڑی لگژری گاڑی کھڑی تھی، وہ بھی نیاز کی تھی، جنید کی گاڑی نہیں تھی۔ شاید وہ مجھے اس کے حوالے کر کے خود کہیں چلا گیا تھا۔ شدت غم سے میں اندر سے ٹوٹنے لگی تھی۔ جسے میں اپنا محافظ سمجھتی تھی وہی رہزن نکلا تھا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا کہ کوئی اور نہ آ سکے۔ پھر میں پیچھے کی طرف آئی۔ کچن کے ساتھ ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کس طرف کھل رہا تھا، لیکن جب اسے کھولنے پر مجھے کھلی جگہ دکھائی دی تو میرا رکا سانس بحال ہوا تھا۔ فرار کی ایک راہ تو تھی اور اس طرف جھاڑیاں بھی تھیں۔ میں کوٹیج سے باہر آئی اور تیزی سے جھاڑیوں کی طرف لپ گئی اور میں بروقت جھاڑیوں میں داخل ہوئی تھی کیونکہ اسی لمحے عقب سے نیاز کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ ہوش میں آ کر دروازے تک چلا آیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ لہولہان سر کے ساتھ کھڑا تھا اور شاید اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے چلانے پر اس کے محافظ دوڑے آئے تھے۔ وہ انہیں بتانے لگا کہ میں اسے دھوکے سے بار کر کے بھاگ گئی ہوں۔ اس نے دھاڑ کر کہا، تلاش کرو اسے، اب اس میں تمہارا حصہ بھی ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس کے چاروں آدمی تیزی سے حرکت میں آئے تھے۔ نیاز کی بات سن کر میرا خوف سے برا حال ہو گیا۔ وہ ذلیل شخص مجھے ان کتوں کے حوالے کرنے کی بات کر رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں سے کس طرف جاؤں کیونکہ ہر طرف جھاڑیاں تھیں اور ان میں راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں رکی رہتی تو جلد پکڑی جاتی، اس لیے ان لوگوں سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ مجھے جھاڑیوں میں ہی تلاش کر رہے تھے اور ان کے بولنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس وجہ سے بھی مجھے ان سے دور رہنے میں آسانی ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ ایک لمحے کو میرا دل رکا تھا۔ اس موقع پر جب مجھے آنکھوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو میری بینائی جواب دے گئی تھی۔ اب میں کہاں جاتی اور کیسے جاتی؟ یقیناً راستہ نظر نہیں آتا اور میں بھٹک کر واپس بھی جا سکتی تھی۔ مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ چھپ جاؤں۔ میں نے ٹٹول کر ایک ایسی جھاڑی تلاش کی جس میں کانٹے نہیں تھے اور پھر اس میں ممکن حد تک گھس کر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں چھپی ہوں یا نظر آ رہی ہوں۔ اپنے طور پر احتیاط کر لی تھی۔
ان لوگوں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں، میں خود میں سمٹ رہی تھی۔ میری حالت اس بٹیر کی سی ہو رہی تھی جو شکاریوں سے ڈر کر چھپ گیا ہو اور اس میں اڑنے کی ہمت بھی نہ ہو۔ اب وہ اتنے قریب تھے کہ اگر میں زور سے سانس لیتی تو وہ سن لیتے۔ میں نے ڈر کر سانس بھی روک لیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب تب میں وہ مجھے دیکھ لیں گے، مگر اسی لمحے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی اور بھی کسی نے فائر کیا تو نیاز کے آدمی چلاتے ہوئے واپس بھاگے تھے۔ فائر کرنے والے چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ کون ہے، اور ان کے ساتھ کتے بھونک رہے تھے۔ پھر کسی نے کہا، ارے یہ تو عورت ہے، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ یہ میرے پیچھے لگے تھے، میں نے جواب دیا۔ ڈرو مت، وہ بھاگ گئے ہیں، یہ ہمارا پلاٹ ہے، ہم سمجھے کہ چور آ گئے ہیں، آدمی نے کہا۔ وہ لہجے سے پڑھا لکھا اور مہذب لگ رہا تھا۔ بہن باہر آ جاؤ۔ یہ بھی اندرون سندھ کے رہنے والے تھے۔ ان کا پورا خاندان اس بڑے سے بنگلے میں رہتا تھا۔ جس آدمی نے مجھے بچایا تھا وہ اسی خاندان کا ایک فرد تھا۔ مجھے اندر عورتوں کے پاس پہنچا دیا گیا اور میں نے فوری طور پر اپنے سسر کو کال کی۔ ان کو ڈھکے چھپے انداز میں بتایا کہ جنید نے میرے ساتھ کیا کیا تھا اور پھر اپنے محسن سے بات کرائی۔ اتفاق سے وہ لوگ میرے سسرال والوں کے واقف بار نکلے تھے۔ میرے سسر نے کہا، مجھے اسی کا خدشہ تھا، تبھی میں تم سے بار بار پوچھتا تھا، تم نے اس کے چنگل میں پھنس کر غلطی کی۔ اس وقت میں نے نہیں پوچھا کہ میں نے کیسی غلطی کی، کیونکہ وہاں دوسرے لوگ بھی تھے۔ کچھ دیر میں جنید نیاز علی شاہ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور میرا مطالبہ کیا، لیکن میں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جنید اور نیاز دھمکیاں دینے لگے، لیکن جب میں نے جنید کو بتایا کہ میں اس کے بابا سے بات کر چکی ہوں تو وہ دم دبا کر وہاں سے چلا گیا۔ میرے سسر رحمان شاہ اگلے دن اسد کے ہمراہ آئے تھے۔ انہوں نے میرے میزبانوں کا شکریہ ادا کیا اور مجھے لے کر فوری واپس خیرپور روانہ ہو گئے۔ خیرپور آ کر مجھ پر مزید کچھ انکشافات ہوئے تھے۔ جنید نے گھر والوں سے میرے بارے میں جھوٹ کہا تھا کہ میں اس کے عشق میں پاگل ہو رہی ہوں اور اگر میری شادی اس سے نہ ہوئی تو میں گھر سے بھاگ کر اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لوں گی۔ اس سفید جھوٹ پر میں دنگ رہ گئی تھی۔ اسی وجہ سے میرے ساس اور سسر والوں کا رویہ میرے ساتھ سرد تھا۔ جنید جوان عمری سے خراب صحبت کا شکار تھا اور بری راہوں پر چل نکلا تھا۔ اگرچہ وڈیرے خاندانوں میں اب اسے برائی نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن رحمان شاہ نے اپنی اولاد کی تربیت مختلف انداز میں کی تھی۔ جنید ہی بگڑا ہوا نکلا تھا تو اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ پہلے بھی شہر میں ایک شادی کر چکا تھا اور اس کی بیوی نے پراسرار طور پر خودکشی کر لی تھی۔ پولیس نے پہلے جنید کو گرفتار کیا لیکن پھر اچانک چھوڑ دیا۔ اس وقت بھی رحمان شاہ نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ پھر جب مجھ سے شادی کا معاملہ آیا تو وہ شریف بن گیا اور باپ سے کہا کہ وہ بری راہیں چھوڑ کر شریفانہ گھریلو زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے گھر والوں کو یقین نہیں آیا تھا، مگر پھر بھی وہ مان گئے، خاص طور سے اس جھوٹ کے بعد کہ میں بھی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے حقیقت بتائی کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ جنید کی ذلیل اور گھٹیا حرکت کے بعد رحمان شاہ اور اس کے بھائیوں نے اس سے تمام تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے بلوایا گیا لیکن اس نے آنے کے بجائے مجھے طلاق نامہ بھیج دیا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی۔ اس شخص کے ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا۔ اس دوران میں میری سسرال والوں نے اماں اور بابا کو بلا لیا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تو وہ دکھی ہو گئے تھے، مگر پھر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے جنید کی مکروہ سازش سے محفوظ رکھا تھا۔ رحمان شاہ بہت شرمندہ تھے کیونکہ جنید بہرحال ان کا بیٹا تھا۔ انہوں نے بابا سے کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جنید کے گناہ کی تلافی کیسے کروں۔ میرا خون اتنا بد کردار نکلے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس میں آپ کا اتنا قصور نہیں ہے سائیں، بابا نے ٹھنڈی سانس لی۔ کاش آپ ایک بار اشارتاً بتا دیتے کہ جنید نے کیسے آپ کو رشتہ لانے پر آمادہ کیا ہے تو اسی وقت حقیقت کھل جاتی۔ بس یہی غلطی ہوئی اور اس معصوم بچی کی زندگی خراب ہوئی۔
وہ بولے، میرے پاس تلافی کا ایک موقع ہے اگر آپ مانیں۔ رحمان شاہ کی تجویز یہ تھی کہ میری شادی اسد شاہ سے کر دی جائے۔ وہ بھی راضی تھے۔ بابا نے اماں سے کہا اور اماں نے مجھ سے پوچھا تو میں مان گئی، کیونکہ اسد جنید سے بالکل مختلف اور پڑھے لکھے انسان تھے۔ بات طے ہو جانے کے بعد میں عدت گزارنے اماں ابا کے پاس چلی گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں بچے جیسی کسی آزمائش سے محفوظ رہی۔ 6 مہینے بعد میری شادی اسد شاہ سے ہو گئی اور میں ان کے ساتھ اب یونیورسٹی کی طرف سے ملے بنگلے میں رہ رہی ہوں۔ اسد شاہ کے اصرار پر میں M.Phil بھی کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اپنے پہلے بیبی کے دنیا میں آنے کا انتظار کر رہی ہوں، کیونکہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے اس کیفیت سے نجات مل گئی ہے، یعنی کچھ ٹھہر ٹھہر کر اندھیرے کی چادر تن جانا، کئی پہر کے لیے نابینا ہو جانا۔ ان دنوں کچھ اس طرح اعصابی تناؤ کا شکار رہی کہ دماغ دباؤ کی وجہ سے صحیح خطوط پر کام کرنے لگا۔ اندھیرے کا وقفہ کم سے کم ہوتا چلا گیا، اور یہی نہیں، آنکھوں کی طرح میری زندگی میں بھی اندھیروں کے بعد اجالے آتے چلے گئے۔ مجھے یقین ہے یہ اجالے اب ہمیشہ قائم رہیں گے۔